السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار ورحماء بينهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ یکم المحرم یہ تاریخ میں بڑا ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن زیادہ تر مورخین یکم المحرم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کے حوالے سے اس تاریخ کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اسلام کی ایک عظیم شخصیت
जुर्रतमंद, आदिल, शुजा, ज़ुहद व वरा, सिद्क़ व सना के मालिक, हिल्म व बुर्दबारी के मालिक, इफ़्फ़त व अस्मत के मालिक, गैरत ईमानी रखने वाले, मोहब्बत इस्लामी रखने वाले, अज़्म व इस्तकामत का पहाड़, जिनके इस्लाम लाने से सबसे पहले इस्लाम में नारे तकबीर लगाया गया, मुसलमानों को घरों से निकाल के बैतुल्लाह में लाने वाले और इस्लाम को मदीने से निकाल के रूम और ईरान उनकी सरहदों तक पहुंचाने वाले, जिनके बारे में काफिर कहते हैं कि अगर इस जैसा एक और आ जाता तो रूए ज़मीन पे सिर्फ दीन मोहम्मद ही रह जाता, उसके अलावा कोई दीन बाकी ना बचता। पूरी दुनिया का कुफर जिससे डरता था और वो सिर्फ एक अल्लाह से डरता था, उसका नाम, उनका नाम नामी, इस्म गिरामी, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा सानी, दामाद अली, मुराद नबी, मुसलमानों के दिलों की धड़कन, सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उन पे करोड़ रहमतें नाज़िल फरमाए। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं, कहते हैं खैरुन नासी बअद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर व खैरुन नासी बअद अबी बकर उमर। कहते हैं पूरी इंसानियत में सबसे बेहतरीन अगर मोहम्मद के बाद कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक है, और कहते हैं कि अबू बकर के बाद पूरी दुनिया में अगर कोई बेहतरीन है तो वो है जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला। कौन ये कह रहे हैं? जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला। इब्न माजा के अंदर ये आती है आपका कौल। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर और उमर जो हैं, ये भी इब्न माजा के अंदर रवायत आती है, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों जो हैं नबियों रसूलों के अलावा जितने भी उधेड़ उम्र के लोग जन्नत में होंगे उन सारे जन्नतियों के सरदार हैं। ये दोनों उन जन्नतियों के सरदार हैं, यानी बड़ी उम्र वाले 40-50 साल वाले जो होंगे उनके जो सरदार होंगे जन्नत में, वो कौन होंगे? अबू बकर और उमर होंगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं सही बुखारी के अंदर, इस कदर आपकी सीरत पे लिखा गया है, इस कदर आपकी तारीख है, अगर उस पे मुकम्मल आपको बयान करके सुनाएं तो यकीन जाने दर्जनों जुमे लग जाएंगे, लेकिन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला की सीरत बयान नहीं की जा सकती। ये इन सारी कुतब में से कुछ ना कुछ थोड़ा सा वो हीरे जवाहरात ढूंढ के आपके सामने पेश कर देते हैं ताकि हम अपना ईमान ताज़ा कर सकें और इन शख्सियात की इज़्ज़त व कदर हमारे दिलों में बढ़ जाए, और मुआशरे के अंदर जो कोई थोड़ी बहुत शैतानियत दिल में रखते हैं उनके दिल से ये शैतानियत भी साफ हो जाए। अबू हुरैरा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही उल बुखारी के अंदर ये रवायत आती है, कहते हैं कि कायनात के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं रात सोया हुआ था, ख्वाब के अंदर मुझे जन्नत दिखाई गई और जन्नत में मैंने देखा एक बेहतरीन खूबसूरत सफ़ेद किस्म का महल देखा मैंने। यानी जन्नत सारी खूबसूरत है, लेकिन उस जन्नत में एक महल देखा जिसे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने पे मजबूर हो गया कि फरिश्तों ये किसका घर है। और एक और जगह मैं पढ़ रहा था कि वो महल सोने का महल था। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये किसका महल है? फरिश्तों ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके दोस्त जनाबे उमर का महल है।
اللہ کی قسم ان کے اوپر زبانیں چلانے سے پہلے ذرا ان باتوں پہ غور کر لیا کریں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو چلتی ابھی زمین پہ پھر رہی تھی، زندہ و حیات تھی، مدینے کے اندر موجود تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقام زندگی میں ہی جنت میں دکھا دیا۔ یہ کوئی چھوٹی سی شخصیات نہیں تھی۔ اچھا یہ میرے عمر کا ہے، فرمایا اس میں دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ وضو بنا رہی ہے جنت میں، اس محل کے اندر بیٹھے ہوئے۔ میرا دل چاہا کہ اندر سے دیکھ لوں، جا کے عمر کو بتاؤں گا، لیکن جب مجھے عمر کی غیرت و حمیت یاد آئی تو میں پچھلے پیری پچھلے پاؤں پیچھے ہی آ گیا کہ نہیں، شاید عمر کو ناگوار نہ گزرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری اجازت کے بغیر میرے محل میں کیسے داخل۔ جب عمر نے یہ بات سنی اللہ کی قسم رونے لگ گئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی میری غیرت آپ کے لیے، آپ میرے گھر میں آئیں اور میں اس بات پہ غیرت کروں، اور سن لو اس بات کے اوپر جو ہر آنے والے کو، سفید چہرے والے کو اپنے گھر میں گھسیڑ لیتا ہے، یہ جی بڑا نیک بندہ ہے، بڑا پارسا ہے، بڑا ولی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ، اور اس کے نقصانات ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے۔ اور یہاں پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ کہیں عمر ناراض نہ ہو جائے کہ میرے محل میں میرا نبی بغیر اجازت۔ اللہ اکبر، یہ وہ عمر ہے جس کا محل خود محمد الرسول اللہ نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح آپ کا جو علمی مقام ہے، عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری کے اندر، علمی مقام بھی کمال ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھا کریں، پھر خواب آتے ہیں، پھر مولانا سے فلاں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک سے بھی نہ پوچھا کریں، خواب کی تعبیر ہر ایک سے نہ پوچھا کریں، صاحب علم بندے سے پوچھیں، وہ بتائے گا یا خاموش رہے گا، کیونکہ اسے علم ہے، اور جسے علم نہیں جو تعبیر کر دے گا پھر وہی ہو جائے گی۔ وہ ہماری جماعت کے ایک معروف عالم دین ہیں حشام الہی ظہیر صاحب، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ مائی آئی، مجھے کہتی ہے میں خواب میں دیکھتی ہوں جوتے بدل رہی ہیں، جوتا چینج کر رہی ہوں۔ کہتے میں نے کہا مائی آپ جائیں صدقہ خیرات کر دیں کچھ۔ اگلے دن پھر آ گئی، کہتی ہے نہیں مجھے بتاؤ۔ کہتی جب بات ضد ہو گئی تو میں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب تیرا خامد فوت ہو جائے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ فوت بھی ہوگی۔ اہل علم کو جب پتہ بھی ہو تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، پھر ضد نہ کیا کریں۔ تو اس لیے تعبیر اہل علم سے پوچھا کرو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین تعبیر کرنے والے تھے۔ فرماتے ہیں نیند میں تھا، دودھ کا پیالہ آیا، میں نے پیا، اتنا پیا کہ وہ دودھ میری انگلیوں کے ناخن میں جیسے نظر آ رہا ہو، اس کی تازگی محسوس کر رہا تھا، اتنا دودھ پیا۔ اس کے بعد وہ پیالہ جو تھا وہ میں نے کس کو دیا؟ جناب عمر کو دیا رضی اللہ عنہ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر ہم کیا سمجھیں؟ فرمایا اس دودھ سے مراد علم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اور اس کے بعد کس کو مقام دیا اللہ نے؟ جناب عمر کو دیا رضی اللہ اکبر۔ کیسا عمر رضی اللہ تعالی۔ وہ کہا تھا نا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے جو پوچھ رہے؟ عرض کہ اللہ کے نبی اور تو کوئی تیاری نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا پھر جس سے تو محبت کرتا ہے کل قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کل قیامت کے روز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابو بکر اور عمر کے ساتھ قیامت کو کھڑا ہوں گا، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ ہمارے سینوں میں بھی ان کی محبت داخل فرما۔ اللہ کی قسم کیسا منظر ہوگا کہ جب ہم جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو، کیسا منظر ہوگا۔ اللہ کی قسم کوئی مجھ سے میری ساری دنیا لے لے اور اس بات کی مجھے سند دے دے کہ تیرا انجام عمر کے ساتھ ہوگا، اللہ کی قسم ساری دنیا قربان کر کے عمر کا ساتھ قبول کر۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ سنو، محمد بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئی بیٹھی تھیں، قریش کی عورتیں، اور وہ ڈیمانڈز کر رہی تھی، کچھ آپ کی ازواج تھی، کچھ دوسری عورتیں تھیں، نان و نفقہ بڑھا دیں، کم ہے، دوسری عورتوں کے پاس زیادہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ سلسلہ چلتا ہے۔ شادی میں گئی عورت، وہاں دیکھا فلاں کے لباس، زیورات، جوتیاں، میک اپ، آ کے بیچارہ غریب خامن گھر میں بیٹھے، بس اس کے سر ہو گئی کہ مجھے نہیں پتا تو حلال کما یا حرام، مجھے یہ سب چاہیے۔ لیکن وہ احترام کے دائرے میں رہتی ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رحمت للعالمین تھے، گزارش کر رہی تھی کوئی نان و نفقہ بڑھا دیں، بہت کم ہے، اور ان کا نان و نفقہ دیکھ لیں تو یقین جانیں آج ہمارا غریب سے غریب گھرانہ بھی ان سے اچھا کھا رہا ہے۔ باہر سے آواز آئی السلام علیکم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام۔ عمر نے عرض کی اللہ کے نبی اجازت دے، اندر آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا آ جاؤ۔ عمر جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے ساری خواتین اٹھ کے بھاگ گئی، دائیں بائیں چھپ گئی، پردے کے اندر آ گئی۔ جیسے جناب عمر اندر داخل ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اس قدر مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر نے عرض کی اللہ کے نبی اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، خیر تو ہے؟ فرمایا تیرے آنے سے پہلے یہ ساری عورتیں مجھے نان و نفقہ اور فلاں 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 سوال کر رہی تھی، جیسے تیری آواز سنی بھاگ گئی۔ جناب عمر نے فرمایا کہ وہ اللہ کی بندی ہو، اپنی جان کی دشمن ہو، تم محمد سے نہیں ڈرتی، اس کے ساتھی عمر سے ڈرتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو محمد سے بھی زیادہ سخت ہیں، اس لیے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ اور اس موقع پہ ایک بہترین لقب دیا تھا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو۔ فرمایا عمر تو جس راستے پہ چلتا ہے اگر سامنے سے شیطان آ رہا ہو تجھے دیکھ کے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور روایت جامع ترمذی کے اندر فرمایا ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، اے عمر شیطان تو اس سے ڈرتا ہے، شیطان تو اس سے ڈرتا ہے، جہاں تیرا نام لکھا ہو یہ تو وہاں سے گزرے گا بھی نہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ عمر جس کے نام سے آج بھی شیطان ڈرتا ہے۔ یہ کسی اور معنی میں نہیں لے جانا میرے سادہ لو مسلمانوں، جہاں میں بول رہا ہوتا ہوں خود ہی سمجھ آیا گا۔ فرمایا عمر تو اس سے شیطان ڈرتا ہے۔ اور اس پہ اتنے قول ہیں محدثین کے، اللہ اکبر۔ اگر وہی بیان کرنے لگوں کہ اس سے مراد کیا ہے تو شاید باقی جمعہ اسی میں گزر جائے گا۔ ابن حجر رحمہ اللہ بڑا پیارا لکھتے ہیں، کہتے ہیں ممکن ہے اس سے مراد یہ ہو کہ اللہ نے عمر کے اندر اتنی ایمانی طاقت پیدا کر دی ہو کہ شیطان کا کوئی حملہ عمر پہ اثر ہی نہ کرتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے یہ مقام دیا کہ شیطان بھی ان سے ڈرتا ہے، اللہ نے بہت بڑا کام لینا تھا، عمر سے بہت بڑا کام لینا تھا، اس لیے شیطان کو ان کے راستے کی رکاوٹ بننا ہی نہیں دی۔
اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرما دیا تھا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر کوئی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، یاد رکھو، اپنی آنکھیں کھول کے رکھا کرو، یہ ختم نبوت کے ڈاکو بار بار میرے نبی کے تاج کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جو بھی میرے محمد کے اس ختم نبوت کے تاج پہ ہاتھ ڈالے گا، ہم اس کا ہاتھ روکیں گے اور توڑیں گے بھی سے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، دو باتوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں، ایک اللہ کی توحید اور ایک میرے محمد کی ختم نبوت، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر کوئی نبی ہوتا تو پھر یہ غلام احمد قادیانی کانا نہ ہوتا، جو دین کی الف با سے بھی متعارف نہیں تھا، ان پڑھ گوار، وہ نہ ہوتا۔ کون ہوتا؟ فرمایا اگر میرے بعد یہ سلسلہ جاری رہتا، کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کہ جس کی زبان سے 3 مرتبہ ایسی بات نکلی کہ اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ازواج، لوگ آتے مسائل پوچھتے، پردہ نہیں کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بار بار نبی علیہ السلام سے گزارش کرتے، اللہ کے نبی کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم، باہر سے بھی آتے ہیں، دوسرے شہروں سے بھی آتے ہیں، تو ہماری ان امہات المومنین کو چاہیے پردے کے پیچھے سے بات کیا کریں، باہر رہا کریں، پردے میں رہا کریں، مسلمان عورتوں کو بھی یہ تلقین کریں۔ بار بار کہا، لیکن میرا محمد جو بھی بولتا ہے اللہ کے حکم سے بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب عمر کے ان کلمات کو بار بار دہرایا تو اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مسلمان عورتوں کو حکم دیں کہ جب بھی بات کریں پردے کے پیچھے سے کیا کریں۔ یہ ہے عمر۔ پھر کہا کہ اللہ کے نبی دل کرتا ہے مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، نماز پڑھا کریں وہاں 2 رکعت۔ فرمایا نہیں، مجھے حکم نہیں۔ ابھی بھی جاتے ہیں، جو بھائی گئے ہیں اللہ ان کا جانا قبول کرے، اور جو نہیں گئے اللہ ان کو وہ مقام بھی دکھا دے۔ کئی ہمارے سادہ لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اسے بھی چومنا شروع کر دیتے ہیں، اسے چومنا چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، مقام ابراہیم کو رومال لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے منہ پہ مار رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اوپر شیشہ لگا ہوا ہے، سارا کچھ پیک ہے۔ اگر نہ بھی لگا ہوتا تو پھر بھی اس مقام کو چھونا، چومنا، بوسہ لینا شریعت میں جائز نہیں۔ وہ جنت کا پتھر، اللہ اکبر، جس پہ جھگڑے کرتے ہیں ہمارے سادہ لوگ مسلمان جا کے، حجر اسود، وہاں جھگڑے کر رہے ہوتے، کپڑے پھٹ گئے، احرام اتر کے نیچے پڑا ہے، سارا کچھ اتر گیا، کہتا ہے جی حجر اسود کا بوسہ لے آئے ہوں، زندہ باد، انا للہ و انا الیہ۔ کیا ہو گیا؟ بیت اللہ میں لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، کوئی کونیاں مار رہا ہوتا ہے، کوئی دھکے دے رہا ہوتا ہے، کوئی آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے، مجھے راستہ دے دو، میں نے بوسہ لینا ہے۔ اور اللہ کے بندے، یہ بوسہ لینا یہ تو میرے نبی کی سنت ہے، لیکن کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرم میں یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تو ایک پتھر ہے، پتھر، اس سے زیادہ کچھ نہیں، نہ تو ہمیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں نے محمد کو نہ دیکھا ہوتا تو تیرا بوسہ لیتے ہوئے اللہ کی قسم عمر تیرا کبھی بوسہ نہ لیتا۔ عقیدہ سیکھو، عقیدہ۔ یہاں اونچی ڈھیری دیکھی سجدے، جہاں بڑے جھنڈے دیکھے سجدے، جہاں چٹی چمڑی دیکھی اسے ولی اللہ مان لیا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ تو مقام ابراہیم
اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، 2 رکعت وہاں پہ پڑھ لیا کر۔ یہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش، اللہ ربی۔ اور تیسرا بات وہ بدر کے قیدیوں والا، جب نبی علیہ السلام نے مشورہ لیا تھا کہ ان 70 قیدیوں کے ساتھ کیا کریں، تو کسی نے کہا کہ ان سے کچھ پیسے لے لیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں اللہ کی قسم، ان کے ایمان پہ قربان جاؤں، یہ وہ عمر ہے جس نے اپنا سکا ماموں بدر میں کاٹ دیا تھا۔ اور جب 70 قیدی آئے، کہا اللہ کے نبی میرا مشورہ یہ ہے، میرے جو رشتہ دار ہیں میرے حوالے کرو، جو علی کا بھائی عقیل ہے اس کے حوالے کرو، جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کرو، جو حمزہ کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کرو، اور یہ اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنیں کاٹ دیں، تاکہ اللہ کو یہ ہم ثابت کر دیں کہ اللہ تیری محبت پہلے ہے، رشتہ داروں کی محبت بعد میں۔ اللہ کے نبی 70 کے 70 کی گردن کاٹ دو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، مشورہ بچا گیا۔ مشورہ جو نبی علیہ السلام نے مشورہ کر لیا تھا نا، صبح جب حضرت عمر آئے مسجد میں، ابو بکر بھی رو رہے تھے، جناب محمد رسول اللہ بھی رو رہے تھے، آ کے دیکھا، عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی بتائیں کوئی ایسی بات ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ مل کے رہوں۔ کہا عمر آسمان دنیا کے قریب عذاب آ چکا تھا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے اس مشورے کی وجہ سے ہمیں بخش دیا، معاف کر دیا، اور اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا خون زمین پر بہا دیتے۔ اس لیے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کہ جس کی باتیں میرے اللہ کو بھی پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں، اور یہ عمر کون؟ اللہ کا محبوب، اللہ کا محبوب۔ الفاظ ہیں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ جامع ترمذی کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ یہ دو بندے، ایک ابو جہل اور ایک عمر بن خطاب، ان میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، پھر سن لو، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، اے اللہ اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ تو اللہ نے کس کو محبوب بنایا؟ عمر بن خطاب کو 26 سال کی عمر میں اللہ اکبر ایمان لے آئے۔ اور یہ عمر، یہ یاد رکھیں، میں نے اس لیے کہا کہ میں مختصر چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ورنہ ان کی جو مکی زندگی ہے نا، جب آپ ایمان نہیں لائے تھے، آپ مکہ کے سفیر تھے، ان پڑھ گوار نہیں تھے، مکہ کے جتنی باہر ممالک میں سفیر جاتے تھے ان میں مکہ کی طرف جو سفیر جاتا تھا وہ جناب عمر جاتے تھے، پڑھا لکھا، دلیر، ذہین، اور اپنے قبیلے کے قوانین کو خوب سمجھتے تھے، اور نبی علیہ السلام سے جو مخالفت کرتے تھے وہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ مکے میں جو ہم نے قانون رائج کیا ہوا ہے محمد اس کا مخالف ہے، یعنی دلیل کے ساتھ مخالفت تھی، چاہے غلط تھی لیکن دلیل کے ساتھ کرتے تھے۔ لیکن جب میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، سبحان اللہ، اس لیے کہتا ہوں بھائیو، جب کسی کو دعوت دیا کرو، پھر آپ افسردہ ہو جاتے، یار میں نے اتنی دعوت دی، نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، اور اللہ کے بندو جب دعوت دے دی پھر مصلی پہ آ جایا کر، پھر اس کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو، اللہ یہ میرا دوست ہے، میرا سجن ہے، میرا رشتہ دار ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اللہ ان دونوں میں سے جو تیرا محبوب ہے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر۔ 26 سال کی عمر میں یہ کڑی الجواب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا، اور ساتھ ہی کہہ دیا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے آپ بیت اللہ میں نماز پڑھیں اور آپ کا پہرے دار یہ عمر ہو۔
ابن ماجہ میں آتا ہے جبریل نے آ کے مبارکباد دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو کہ عمر بن خطاب اسلام لے آئے، جس کے ایمان لانے پہ عرش اور فرش والے خوش۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کو گھروں سے نکالا، وہ ڈرے ہوئے، دبکے ہوئے، سارے کے سارے گھبرائے ہوئے۔ اور یہ یاد رکھیں، صحابہ کہتے ہیں سارے مشرکین مکہ کا خوف ایک طرف اور اکیلے عمر بن خطاب کا خوف ایک طرف ہمارے اوپر مسلط ہوتا تھا۔ ہم سارے مکے والوں سے اتنا نہیں ڈرتے تھے جتنا اکیلا عمر سے ڈرتے تھے۔ اور جب یہ ایمان لے آئے، کہتے ہیں اللہ کی قسم بے ساختہ منہ سے نکلا اللہ اکبر۔ پھر بیت اللہ میں آ کے نماز پڑھی میرے نبی نے، اور یہ پہرے دار عمر بنا اور کہا کہ کون ہے جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا، بچوں کو یتیم کروانا، آئے کوئی روک کے دیکھے میرے محمد کو نماز پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی پتہ نہیں کس وقت میں تم سے دور ہو جاؤں، جدا ہو جاؤں، فوت ہو جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، میرے بعد ان دو کی، ابو بکر اور عمر کی اتباع کر لینا، ان کی پیروی کر لینا۔ اللہ اکبر۔ خلیفۃ المسلمین، انتہائی نیک صالح، ذرا ذرا سی بات پہ تلوار نکال لیتے تھے، شریعت کی نافرمانی ذرا بھی برداشت نہیں کرتے تھے، چھوٹی سی بات پہ تلوار۔ پھر اللہ کے نبی سمجھاتے، پھر آپ تلوار کو میان میں رکھ لیتے، لیکن جب خلیفہ بنے پھر ایسے نرم ہوئے کہ عورت کھڑے ہو کے پوچھ لیتی ہے، کوئی آدمی کھڑا ہو کے پوچھ لیتا ہے جناب یہ دو کرتے کہاں سے آ گئے؟ اللہ اکبر۔ اور نبی علیہ السلام سے محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں ایک مرتبہ جمعے میں تیار ہو کے نکلے، جمعہ والے دن اپنے گھر سے، میرے گھر کے قریب سے گزرتے تھے، تو میرے گھر کے چھت کے ساتھ ایک پرنالا لگا ہوا تھا جہاں سے بارش کا پانی نیچے آتا تھا۔ کہتے ہیں میں اوپر ایک چوزے کو ذبح کر رہا تھا، ساتھ پانی بھی تھا، وہ تھوڑا سا نیچے گرا تو نیچے سے گزر رہے تھے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے کپڑوں پہ گر گیا۔ آپ نے غصے میں فرمایا اس پرنالے کو فوراً اتار دو، میرا حکم ہے۔ ساتھیوں نے اتار دیا۔ آپ مسجد میں پہنچے، جمعہ ہو گیا، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آگے بڑھے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب عمر رضی اللہ تعالی یہ پرنالہ آپ کو معلوم ہے کس نے لگایا تھا؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی جناب عمر یہ پرنالہ لگایا تھا اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ نے صاحب۔ عمر کھڑے ہو گئے، ہاتھ پکڑا عبداللہ ابن عباس کا، ساتھ کھینچ کے لائے اور کہا عبداللہ عمر کے کاندھوں پہ چڑھ اور وہیں پہ اس پرنالے کو لگا جہاں پہ محمد نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ صحابہ تو اتنی نافرمانی بھی برداشت نہیں کرتے تھے اپنی نبی کی، اور یہاں امت بدعات میں ایسے آگے بڑھ گئی، مناظرے کرتے ہیں بدعات پہ، بدعت کے اوپر مناظرے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا۔ اور یہاں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ جس پر نالے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لگایا اور عمر اس کو اکھیڑ دے۔ عمر کی اتنی جرأت، اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے دوبارہ اس پر نالے کو وہاں پہ لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی مدینہ میں قحط پڑ گیا، اللہ اکبر، سامنے ان کے گوشت کا سالن آ گیا، ساری بوٹیاں نکال کے ایک طرف رکھ دے، فرمایا جاؤ میرے رعایا، میرے ساتھیوں کو، مسلمانوں کو جا کے دو۔ عمر اس وقت تک گوشت نہیں کھائے گا جب تک کہ اس کے ساتھی، اس کی سلطنت کے رہنے والے گوشت کھانے نہ لگ جائیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ شوربے کے ساتھ کھا لیا، اس کے بعد وہ بھی لینا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے کہا آج میں نے روٹی کھانی ہے جناب عمر کے ساتھ، کہتے ہیں کھانا کھانے گیا، آپ کھانا کھا رہے تھے، پرانا زیتون جو بالکل پرانا تھا، حالت بری ہو چکی تھی اور خشک روٹی تھی، ساتھ ڈبو کے کھا رہے تھے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں نے ڈبو کے ایک نوالا لیا نا، وہ میرے منہ میں ہی گھومتا رہ گیا، حلق سے نیچے نہیں گیا۔
یہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے معاشرے میں کفر، شرک، الحاد، بدعت، فساد عام ہوتا جا رہا ہے، عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ عمر تو واپس نہیں آ سکتا، تیرا قانون ہے، لیکن کوئی ان کی صفات میں کچھ تھوڑی سی صفات کا حامل ہمیں بھی حکمران نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خطبہ بیان کر رہے ہیں۔ 12 قمیض کو پیبند لگے ہوئے ہیں۔ پیبند سمجھتے ہیں نا، وہ ٹاکیاں کاٹ کاٹ کے جو لگاتے ہیں، اور 14 آپ کی تہمت کو لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے عمر بن خطاب۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اما عائشہ اور اما حفصہ کہتی ہیں جناب عمر، آپ نے اتنے بڑے وزیروں مشیروں سے ملنا ہوتا ہے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ یہ کپڑے ہی نئے سلوا لیں، نئے سلوا لیں۔ کہتے ہیں عائشہ آپ بھول گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر تھی، دن کو نیچے بچھا لیتے تھے، رات کو اپنے اوپر لے لیتے تھے۔ حفصہ تو بھی بھول گئی اس رات کو جب تو نے اپنے محمد کے نیچے ایک کی بجائے 2 چادریں بچھا دی تھی، اور نبی علیہ السلام سوئے رہ گئے، اور جب جاگے تو آپ سے ناراض ہو رہے تھے۔ مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جمعہ پڑھانے آئے، دیر ہو گئی۔ جب مسجد میں داخل ہوئے سارے مڑ کے دیکھنے لگے، امیر المومنین خیریت تھی؟ آج دیر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میرے مسلمان ساتھیوں، یہ ایک لباس ہے میرے پاس، یہ تمہارا امیر المومنین اسے پہلے دھو رہا تھا، جب دھل گیا پھر اس کو سکھایا، سکھا کے پھر پہن کے تمہارے پاس آیا ہوں، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سفر میں نکلے ہوئے ہیں، آپ اندازہ کریں، یہ کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو، یہ ایک حقیقت ہے۔ جب کوئی اللہ سے ڈرنے والا، اللہ رسول کا فرما بردار حاکم ہوتا ہے، پھر وہ اپنی ساری کی ساری عیاشیاں ختم کر دیتا ہے، پھر اسے فکر ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کا دین مجھ سے نہ دور ہو جائے، اسے اللہ کا خوف اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور جب اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، میں نہیں جاتا دوسری سائیڈ پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی، یہ خلیفہ سفر میں نکلے، شام سے نکل کے آ رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت ملی، کہنے لگی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بتاؤ کہاں ہیں؟ سامنے عمر کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر شام سے نکلا ہوا ہے، یعنی شام سے سفر میں کھڑے سامنے ہیں۔ کہا عمر کو اتنا بھی نہیں پتا، مجھے ایک قمیض ہی دے دے تحفے میں، میرے پاس کپڑے نہیں، ایک قمیض دے دے مجھے۔ جناب عمر نے کہا عمر کو کیسے پتا اتنی دور کی خبریں؟ اللہ اکبر۔ عمر نے جب یہ بات کی تو عورت کہنے لگی اگر اسے دور کا علم نہیں ہے تو پھر اسے خلیفہ بننے کا بھی حق نہیں ہے۔ عمر رو پڑے وہیں پہ کہ بات تو اس کی سچ کہ میں خلیفہ ہوں، وقت کا حاکم ہوں، اور وہ قاری اسلم، وہ پھالیا کا خبر آپ نے سنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ عالم دین، مسجد کا امام، چھت گری ہے کل، اللہ اکبر۔ 3 بیٹے، 1 بیٹی، 1 عالمہ فاضلہ اس کی بیوی، یہ 5 افراد چھت کے نیچے آ کے شہید ہو گئے۔ 7 بڑی بڑی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، لنٹر پہ لنٹر ڈلے ہوئے ہیں، اور قاری اسلم ساری فیملی کو لے کے ایک کچی چھتوں کے نیچے رہ رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے دین کو تھامنے والوں کے ساتھ یہ سلوک ہم لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اچھی گاڑی رکھ لے تب ہمیں مسئلہ، اچھا گھر بنا لے تب ہمیں مسئلہ، اور ہم نے اسے ایسے رکھنا ہے جیسے یہ کوئی نعوذ باللہ اللہ کی پناہ سب سے گھٹیا بندہ یہ۔
بسیدہ ایک بار عائشہ اللہ کی قسم 3 بیٹے کیسے اس نے رو رو کے اللہ سے مانگے ہوگے. ایک اللہ کی رحمت بیٹی اور ایک اس کی بیوی جو عالمہ فاضلہ تھی. یہ 5 کے 5 ایک چھت کے نیچے آ کے شہید ہو گئے. اور اگر ان بچوں نے کل قیامت کے روز ان بڑے بڑے جگیرداروں کو پکڑ لیا, ان حکمرانوں کو, کہ ہمارا کیا قصور تھا, کہ یہی قصور تھا کہ ہمارا باپ ایک دین کا عالم تھا, ایک مسجد کے مصلی کا امام تھا, قال اللہ و قال الرسول کی بات کرتا تھا, یہ اس کا قصور تھا, اس لیے تم نے اس سے سب کچھ چھین لیا, اس قدر بھی نہیں دیا کہ وہ اپنے گھر کی چھت کو مضبوط کر لے تاکہ اس کے بچے محفوظ رہ سکے. اللہ اکبر. کوئی مسئلہ نہیں, وقت گزر جائے گا. اللہ قاری اسلم کو صبر جمیل عطا فرمائے, اللہ اس کے بچوں کو اعلیٰ علیین میں داخل فرمائے. اللہ اکبر. اور عمر بن خطاب بڑے بڑے پکڑے جائیں گے, آپ دیکھو گے قیامت کے روز بڑے بڑے. اور عمر بن خطاب رات کے اندھیرے میں مدینے سے 3 کلومیٹر دور نکل گیا, اور نکل کے وہاں دیکھتا ہے ایک مائی ہنڈیا چڑھا کے خالی پکا رہی ہے. پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا یہ بچے ہیں, بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, 2-3 دن ہو گیا فاقے سے گزر رہا ہے, میں یہ ہانڈی خالی لا رہی ہوں, ان کو بہلا رہی ہوں کہ یہ دیکھتے دیکھتے سو جائیں گے, لیکن وہ تو بھوک کے مارے سونے کا نام نہیں لیتے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. اللہ کی قسم 3 میل عمر بن خطاب وہاں سے دوڑ کے آیا مدینے, اور اپنے غلام کو کہتا ہے یہ سامان میری پیٹھ پہ رکھ. اسلم کہنے لگا غلام اللہ اے عمر بن خطاب آپ مجھے حکم کرے میں اٹھا لیتا ہوں. فرمایا نہیں نہیں, قیامت کو میرا بوجھ تو اٹھا سکے گا, کوئی اور اٹھا سکے گا, یہ عمر کی پیٹھ پہ رکھ. 3 میل پھر چل کے گئے اور جا کے اس مائی بی بی کو وہ کھانا دیا, کہا اس کو پکا اور بچوں کو کھلا. وہ پکا بھی رہی ہے, رو بھی رہی ہے, اور کہہ رہی ہے کہ ہاں ہاں تجھے ہونا چاہیے خلیفہ مسلمین, تجھے ہونا چاہیے, عمر کو نہیں ہونا چاہیے. ایک طرف یہ منظر دیکھ رہے ہم, اور ایک طرف یہ منظر دیکھ رہے ہم کہ قاری اسلم. اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ساری زندگی انتہائی سادگی اور نفیس گزری. اللہ کی قسم وہ روم و ایران کو فتح کرنے والا, وہ دنیا کے 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی, امامہ پھٹا ہوا, کرتے کو پیوند, تہمت کو پیوند, جوتا بوسیدہ. اللہ اکبر. صبح اٹھتا ہے, فجر کی نماز پڑھاتا ہے, اور لوگوں سن لو, ملا کہنے والوں, مولویوں کو تانے دینے والوں, اللہ کی قسم قیامت کے روز پکڑے جاؤ گے. یہ اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں جو مصلوں پہ کھڑے ہیں, اللہ کا دین, اللہ کا گھر سنبھال کے. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اللہ کی قسم, جتنے آپ بیٹھے ہو آپ میں سے 99% لوگ ان آئمہ کے مقابلے میں ڈیوٹی نہیں کر سکتے. 24 گھنٹے ڈیوٹی, تنخواہ 8,000 10,000 7,000, اور پھر بھی یہ مصلی پہ کہہ رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور یہ عمر بن خطاب صبح فجر پڑھا کے گھر سے مشکیزہ اٹھاتا ہے اپنے کندھے پہ, جا کے کنویں سے پانی نکالتا ہے, بھرتا ہے, اور ساری بیوہ عورتوں کے دروازوں پہ جا کے دستک دیتا ہے, پانی لے لو, تمہارا خادم آیا ہے, تمہاری سلطنت کا امیر المومنین آیا ہے, پانی لے لو. گھر سے باہر نہ نکلنا. عمر کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ عورتوں تم باہر نکل کے کنووں سے پانی بھرتی پھرو, عمر تمہارا خادم ہے. جا کے گھر گھر پانی دیتا. اس کے بعد تھکا ہارا مدینے کی ساری بیوہ, شہداء کی بیوہ, ان مسلمان عورتوں کو پانی پلا کے واپس آتا, اور زمین پہ مسجد نبی کی کچی مٹی پہ لیٹ جاتا, اور تکیے کے لیے پرانا پتھر یا اینٹ رکھتا, اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ لیٹ جاتا, سو جاتا. 22 لاکھ مربع میل کا حاکم, بڑے بڑے لوگ آتے اور مدینہ میں آ کے پوچھتے عمر کہاں ہے؟ وہ کہتے جاؤ دیکھو کسی درخت کے سائے میں لیٹا ہوگا. اللہ اکبر. جاؤ مسجد نبی کے صحن میں پڑا ہوگا, جاؤ دیکھو کسی پتھر کو ٹیک لگا کے سویا ہوگا.
ہوگا، جاؤ دیکھو کسی بیوہ کا خیال رکھ رہا ہوگا، جاؤ دیکھو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہوگا، جاؤ دیکھو مصلی پہ بیٹھ کے پوری دنیا کے اسلام کے مسلمانوں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوگا۔ وہ بڑے بڑے رہنما آ کے جب ڈھونڈتے عمر کو دیکھتے، عمر زمین پہ لیٹا ہوا ہے، تکیہ اینٹوں کا بنا کے بیٹھا ہے اور 22 لاکھ مربع مین پہ حکمرانی، روب اتنا کہ کیسر و کسریٰ نام سنتے ان کے ہاتھ سے شراب کے پیالے چھوٹ کے ٹوٹ جاتے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبردست تربیت کی تھی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی۔ ایک بار خیال آ گیا، ویسے ہی خیال آ گیا، عمر تجھ سے افضل کون ہوگا؟ فوراً سے پہلے نماز کا ٹائم ہوا، پڑھایا، خطبہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں سن لو، عمر کیا تھا؟ عمر اپنی خالاؤں کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ سارا دن اونٹ چرانے کے بعد شام کو ایک مٹھی اللہ اکبر، ایک مٹھی منقے کی یا ایک مٹھی کسی اور چیز کی کھانے کو اس کی خالائیں دیتی تھی، اور یہ سارا دن اونٹ چرایا کرتا تھا۔ نیچے اترے، اللہ اکبر، نیچے اترے۔ عبد الرحمن بن عوف پوچھنے لگے، جناب عمر یہ کیا کیا آپ؟ فرمایا اپنے نفس کو اس کی اوقات یاد کروائی ہے کہ عمر تیری حیثیت کچھ نہیں تھی، اسلام نے تجھے پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا ہے، اللہ نے تجھے یہ عزت دی ہے، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخرکار بہت سارے واقعات ہیں، میں مختصر کرتا ہوں، ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو لولو فیروز مجوسی، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، یہ غلام تھا اور ٹیکس دیتا تھا زندہ رہنے کے لیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، یہ میرا جو مالک ہے نا بہت زیادہ پیسے لیتا ہے مجھ سے۔ پوچھا کتنے پیسے؟ مالک نے بتایا تھوڑے سے پیسے۔ کام کیا کرتا ہے؟ کشیدہ کاری کرتا ہے، پتھروں پہ لکھتا ہے، اس طرح کا کام۔ اچھا، فرمایا کوئی یہ زیادہ نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ جاتے ہوئے کہتے ہیں تیرے لیے خاص سامان تیار کروں گا، اللہ اکبر، ایک ایسی چکی تیار کروں گا تیرے لیے۔ صحابہ نے کہا جناب عمر دھمکی لگا رہا ہے۔ فرمایا اللہ رسول نے ایسا کوئی قانون نازل نہیں کیا کہ دھمکی لگانے والے کو پکڑ کے سزا دے دی جائے۔ چلا گیا، کچھ دن گزرے، اس ظالم نے ایک خنجر تیار کیا، اسے زہر میں بھگو کے رکھتا تھا، ہر وقت اس کو تیز کرتا رہتا تھا۔ وہ زہر اس کو پلا کے فجر کی نماز جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھانے کے لیے آئے۔ عبداللہ اور ان کا باپ عباس دونوں کہتے ہیں کہ ہم پیچھے کھڑے ہوتے تھے مصلی کے، اور جناب عمر جیسے آتے صفوں کو درست کرواتے چلے جاتے۔ جیسے انہوں نے نماز شروع کی، اس ظالم نے آگے بڑھ کے آپ کی ناف کے نیچے خنجروں سے وار کر دیا، ایک بھی کیا، دو بھی کیا، 3-4 وار کر دیے، اور فوراً کے دوڑا وہ، دونوں طرف سے تیز دھار آلہ ہاتھ میں لیے، جناب عمر زمین پہ گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ پیچھے کھڑے ہوئے صحابی نے نماز کو مکمل کروایا۔ آپ نے فوراً پوچھا کس نے مجھے مارا ہے؟ کون ہے؟ کہا وہ ابو لولو فیروز مجوسی۔ کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کسی مسلمان نے مجھے نہیں مارا۔ عبداللہ تو اور تیرا باپ کہتے تھے عجمیوں کو لے آؤ مدینے، عجمیوں کو لے آؤ، یہ دیکھ لیا عجمیوں کا کام۔ عبداللہ کہنے لگے حکم کریں آپ، ہم ان سب کو کاٹ کے رکھ دیں گے عجمیوں کو۔ فرمایا نہیں، اللہ رسول نے مجھے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ بدلے میں ابو لولو فیروز مجوسی قتل ہو گیا، مارا گیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اس قدر وہ رگیں کٹ گئی تھی، آپ جو بھی پیتے وہ پیٹ سے باہر نکل جاتا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں عبداللہ او میرے بیٹے جا اماں عائشہ سے پوچھ کے آ کہ دنیا میں ابو بکر اور محمد اکٹھے ہوا کرتے تھے، اگر تو اجازت دے تو ایک طرف ابو بکر ہے، دوسری طرف یہ محمد کا یار سونا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ کہتے ہیں میں گھر گیا، اماں عائشہ رو رہی تھی، انہیں پتہ چل چکا تھا، رو رہی تھی، کہنے لگی جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی لیکن اب عمر کی باری ہے، عمر نے کہہ دیا ہے تو عمر کو رکھنے کی اجازت دیتی ہوں۔ واپس آئے، کہا الحمدللہ دنیا میں بھی ہم 3 اکٹھے تھے۔ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام جب کبھی بات کرتے نا فرماتے میں بھی تھا، عمر بھی تھا، ابو بکر بھی تھا، ابو بکر بھی تھا، عمر بھی تھا، میں بھی تھا، ہر مرتبہ 3 نام لیتے
تھے، اللہ نے دنیا میں بھی 3 رکھے، اللہ نے قبر میں بھی 3 ساتھ ساتھ رکھ دیے، اور کل قیامت کے روز بھی محمد کھڑے ہوں گے، اس کے بعد ابو بکر اور عمر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی پیشانی عبداللہ کی گود میں تھی، آپ کے بیٹے کی، آپ نے فرمایا عبداللہ میری پیشانی زمین پہ رکھ، میں چاہتا ہوں میرے سجدے کی حالت میں موت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ 22 لاکھ مربع میل کا یہ مالک، یہ بادشاہ، یہ سلطنت کا چلانے والا امیر المومنین سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور جسم سے خون بہہ رہا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں نے جنازہ ادا کیا اور دفن کر دیا، اور ایک بہت بڑا باب بند ہو گیا۔ سیدنا علی کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں آتا ہے، کہتے ہیں عمر تجھ کو دیکھ کے میرے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ کاش میری نیکیاں بھی عمر جیسی ہوتی۔ آج تو دنیا سے چلا گیا ہے، علی کس کو دیکھ کے کہے گا کہ علی کس کو دیکھ کے کہے گا اللہ میری نیکیاں اس جیسی ہوں، کیونکہ تجھ سے زیادہ پورے مدینے میں کسی کی نیکیاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی اتباع پیروی کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔